बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज आतिश आलम नावल की एक नई किस्त के साथ। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 9। अगले दिन सुबह 7 बजे सहर आईने के सामने खड़ी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस वो अपने शोल्डर्स में यूनिफॉर्म के साथ का सफ़ेद दुपट्टा सेट कर रही थी। नाश्ता वो अपने और बिनियामिन के लिए बना चुकी थी। तैयार होने के बाद वो उसे उठाने जाने का इरादा रखती थी, जो कल रात से कमरे में बंद था। यहाँ तक कि फजर के वक्त भी बाहर नहीं आया था। शायद वो कमरे में ही नमाज अदा कर चुका था, मगर वो हमेशा मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा किया करता था। सहर का बुझा बुझा चेहरा, वो रात भर ना सोई थी। सुराब आंखों में गैर मामूली सी सुर्खी थी, जो रत जगी की साफ निशानी थी। वजह उलझा हुआ जहन और वो सवालात थे जिनके उसके पास जवाब नहीं थे। और सबसे बड़ी वजह भाई के चेहरे की तकलीफ और ज़ख्म थे। लंबे घने डार्क चॉकलेट ब्राउन बालों की उसने चुटिया बना रखी थी। सर पर दुपट्टा ओढ़ती वो बाहर आई और बिनियामिन के कमरे की तरफ जाने लगी, मगर बिनियामिन अपने कमरे से पहले ही बाहर आ रहा था। भाई, उसे देखकर वो नीम मुस्कुराई और उसे पुकार गई। मैं आपको ही बुलाने जा रही थी। चले जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। फिर मुझे कॉलेज भी जाना है और आज कॉलेज मुझे आप छोड़ने जाएंगे। लाड से कहती वो 2 कदम आगे आई। बिनियामिन ने चेहरा उठाकर नरमी से उसे देखा तो सहर की तकलीफ में इजाफा हुआ। बिनियामिन की आंखें हाथ दर्जे तक सुर्ख हो रही थीं, जैसे वो रात भर सिर्फ जागता ही नहीं, रोता भी रहा हो। भाई, वो तकलीफ से उसकी ओर बढ़ी और उसके दोनों हाथ थाम गई। आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? आपको क्या हो गया है भाई? आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बिनियामिन ने नज़रें उठाकर देखा तो सहर की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। उसकी आंखें भी सुर्ख और चेहरा मुरझाया सा था। वो खिलखिलाहट, वो शाइस्तगी जो हमेशा उसके चेहरे से छलकती थी, वो अब मौजूद ना थी। क्या तुम रात को सोई नहीं? उसके सवालात के जवाब देने की बजाय बिनियामिन ने उसके रुखसार पर हाथ रख के उल्टा खुद सवाल पूछ लिया। सहर ने गहरा सांस लिया और उसे हाथ पकड़ के छोटे से डाइनिंग हॉल की तरफ ले गई। फिर कुर्सी घसीट कर बैठी और उसे भी बिठाया। नहीं। फिर नम आंखों से लफ्जी जवाब दे गई। आंखें बंद करती तो आपका जख्मी चेहरा आंखों के सामने आ जाता था, तो मुझे नींद कैसे आ सकती थी भाई? आप जो भी मुझसे छुपा रहे हैं मुझे बताकर मेरी बेसुकूनी ख़त्म कर दें प्लीज़। सहर ने उसके दोनों हाथ थामकर मिन्नत की। आंसू अब आंखों से बहने लगे थे। बिनियामिन ने तड़प कर उसके आंसू साफ किए। ऐसे नहीं रोते। मुझे लगता है ये ज़ख्म एक्सीडेंट के नहीं है। मेरा दिल कहता है जैसे किसी ने आपसे झगड़ा किया हो। वो दिल की बात उसके गोशो गुजार कर गई। आप बताएं मुझे एक बार, ये सब किसने किया? बाबा की कसम, मैं उस शख्स को जान से मार दूंगी, उसके हाथ तोड़ दूंगी। बताएं ना प्लीज़। बिनियामिन खामोशी से उसे देखता रहा, बिना कोई जवाब दिए, जैसे वो उसे हिफ्ज़ कर रहा था, जैसे वो उससे बहुत करीब होकर भी बहुत दूर होने वाली थी। भाई, उसने बिनियामिन को झंझोड़ा, मगर उसका सकता ना टूटा। वो यक टुक लबरेज आंखों से उसे देखता रहा। फिर एक स्पार्क सा सहर के जहन में हुआ और उसने झटके से उस पर अमल करते बिनियामिन का दायां हाथ अपने सर पर रख दिया। सहर के इस अमल से ना सिर्फ बिनियामिन का सकता टूटा था, बल्कि उसकी रूह तक फना हो गई थी। सहर के इस अमल से ना सिर्फ बिनियामिन का सकता टूटा था, बल्कि उसकी रूह तक फना हो गई थी। आपको मेरी कसम, सहर ने रोकर कहा। बिनियामिन की आंखों से आंसू निकले और उसके रुखसार पर फिसलने लगे। वहाँ से दाढ़ी में जज्ब होते उससे पहले वो मेज़ पर गिरते सहर यूसुफ अकीदत से अपनी सफ़ेद चादर का सिरा उनके नीचे कर गई थी। वो आंसू सहर की चादर पर गिरने लगे। बिनियामिन की रही सही जान भी उसके समझ से तबाह हुई।
اور وہ ایک دم سحر کی اسی چادر والے ہاتھ پر اپنی پیشانی ٹکائے بلک بلک کر رونے لگا۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا سحر، میں تمہیں خود سے الگ نہیں کر سکتا، میں اتنی بڑی قیمت نہیں چکا سکتا، مگر میں تمہیں در بدر بھی نہیں کر سکتا، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا، میں تمہیں بے سہارا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں نوچ کھسوٹ لے گی۔ میں تمہیں نہیں کھو سکتا سحر، میں تمہیں نہیں کھو سکتا۔ دونوں صورتوں میں خسارہ مجھے ہی مل رہا ہے، دونوں صورتوں میں میں ہی مر رہا ہوں۔ یہاں زندہ رہ کے جیتے جی مر جاؤں گا، وہاں مر کے تمہیں جیتے جی مار جاؤں گا۔ میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میری ایک غلطی نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ ہم الگ نہیں ہو سکتے، میں تم سے الگ ہو کے مر جاؤں گا، تم مجھ سے الگ ہو کے مر جاؤ گی۔ سب ختم ہو رہا ہے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ بھائی، سحر اس کا سر سہلاتی آدھے سے زیادہ معاملہ سمجھ چکی تھی۔ اس کا ہر لفظ، ہر جملہ اس کے دل پر کسی تازیانے کی طرح لگ رہا تھا اور گہرے زخم چھوڑ رہا تھا۔ بھائی، سحر نے دوبارہ اسے پکارا، مگر بنیامین نے سر نہیں ہٹایا، بلکہ وہ اپنے آنسوں سے سحر کا دوپٹہ اور ہاتھ مسلسل بھگوتا رہا۔ سحر سمجھ گئی تھی، وہ سب سمجھ گئی تھی، بن کہے سمجھ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے بھائی کو کیا تڑپا رہا ہے، وہ سمجھ گئی تھی۔ سحر نے اس کا سر سیدھا کیا اور اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا چہرہ اپنی طرف زبردستی کیا۔ ہمیں میری جان بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا بھائی اس کی جان ہی تو تھا، اس نے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، جیسے وہ جان گئی تھی کہ اس کا بھائی غلطی کر کے آیا ہے اور اس کی قیمت چکانی ہوگی، مگر وہ نادان اس بات سے انجان تھی کہ قیمت جان کی چکانی ہے، نقصان کی نہیں۔ بتائیں، نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سحر نے دوبارہ پوچھا۔ مجھے اپنی سب سے زیادہ قیمتی شے اسے دینی ہوگی، بنیامین نے آنکھیں بند کر کے کہا، جیسے وہ سحر کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرنے کی طاقت خود میں نہیں رکھتا تھا۔ قیمتی شے؟ سحر زیر لب بڑبڑائی اور اگلے ہی پل بھرپور مسکرائی۔ وہ جانتی تھی بنیامین یوسف کی قیمتی شے کیا ہے۔ بنیامین یوسف کی قیمتی شے صرف ایک ہے اور وہ سحر یوسف ہے۔ وہ سر ہلاتی جھٹکے سے اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے اس طرح اچانک اندر چلے جانے پر بنیامین نے آنکھیں کھولیں، مگر وہ اس کے اگلے عمل کا پس منظر سمجھ نہ پایا۔ ٹھیک اگلے 20 منٹ بعد وہ سیاہ عبایا پہنے اور ایک بیگ پکڑے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بنیامین کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ آنکھیں حد درجے تک پھیل گئیں، جیسے اس عمل کے بارے میں سوچنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ اس کو ہوتے دیکھنا اس کی جان ہی نکال گیا تھا۔ وہ تیزی سے کرسی سے اٹھا اور لمبے ڈگ بھرتا سحر کی طرف بڑھا۔ میں موت کو قبول کروں گا، مگر تمہیں اس سے کبھی نہیں دوں گا، بنیامین نے سرخ آنکھیں لیے سحر کے دونوں شانے تھام کر کہا اور اس کے ہاتھ سے اس کا لگیج چھین کر سائیڈ میں پھینک دیا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو، اپنا خیال رکھو گی، بہادر شیرنی کی طرح زندگی گزارو گی۔ اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے وہ سرخ آنکھوں سے بولا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اسی سمے اپنی جان دے دوں گی بھائی۔ آپ اکیلے زندگی گزارنے کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ سحر نے تکلیف زدہ نظریں لیے اس سے پوچھا۔ آپ پر میری زندگی قربان ہے بھائی، سحر نے اس کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ یہ تو صرف ایک زندگی ہے، اگر میرے پاس 1000 زندگیاں بھی ہوتی تو میں آپ کے پیروں پر سے وار دیتی، مگر آپ کی قسم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیتی۔ کوئی بھی بہن اپنے بھائی کی موت نہیں دیکھ سکتی۔ میں تو پھر سحر یوسف ہوں، جس کے پاس آپ کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے اسے کھو دیا تو اس کے بعد میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں زندہ رہوں گی؟ سحر نے تکلیف بھری سراب آنکھوں سے کہا اور اس کے گلے لگ گئی۔ بنیامین نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ سحر میری بیٹی، اس کی آنسو سحر کا کندھا بھگو رہے تھے اور سحر نے اسے زور سے اس کی گردن کے گرد بازو باندھ رکھے تھے، جیسے وہ اسے چھن جائے گا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوئی اور بنیامین کا تر چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر گئی، پھر اس کا ہاتھ تھامتی واپس ٹیبل پر آئی۔ بنیامین خاموش ہو چکا تھا، اس کی زبان کو قفل لگ گئے تھے۔ کرسی گھسیٹ کر واپس اسے بٹھا گئی، پھر وہ کچن میں گئی اور اس کی اور اپنے لیے بنایا ناشتہ لے کر آئی۔ آج اس نے بنیامین کے لیے اس کے پسندیدہ آلو کے پراٹھے بنائے تھے۔ چائے چولہے پر چڑھاتی وہ پراٹھے اور دہی ٹرے میں رکھتی باہر چلی گئی، واپس میز پر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر بنیامین کو کھلانے لگی۔ اچانک بنیامین کا دھیان
اس کے ہاتھوں پر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور ہتھیلیاں سرخ تھی جیسے بری طرح جلی تھی، اور دائیں ہاتھ کی انگلی پر اس نے ایک بینڈیڈ لپیٹ رکھا تھا۔ بنیامین نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ اتنا بے خبر کیسے رہ گیا کہ اس کے زخم بھی نہ دیکھ سکا؟ یہ کیا ہوا سحر؟ بنیامین نے تڑپ کر پوچھا۔ یہ کٹ لگ گیا تھا کل سلاد کاٹتے ہوئے، اور یہ جل گئے تھے دونوں، اس نے فوراً لب پھیلا کر بتایا۔ وہ جو کل سے مضبوط بنی پھر رہی تھی، اب بھائی کے پوچھتے ہی چھوٹی ننھی سی بچی کے جیسے رونے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ بنیامین کی آنکھیں فوراً نم ہوئی۔ اس نے جھک کر سحر کے ہاتھوں کو گیدت سے چوم لیا۔ میں آئنٹمنٹ لاتا ہوں، کہتے وہ کرسی سے اٹھنے لگا جب سحر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بھائی، رات لگائی تھی میں نے، ابھی مجھے بہت بھوک لگی ہے، معصومیت سے کہتی وہ فوراً ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال گئی۔ پھر وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھاتا رہا۔ اس نے خود بھی ہلکا پھلکا اس کے ساتھ کھا لیا۔ اس کے چہرے پر بس ایک درد تھا، بنیامین سے دور ہونے کا۔ اس کے علاوہ اس کا چہرہ پرسکون تھا ہمیشہ کی طرح، جبکہ بنیامین اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، جیسے ندامتوں کے گہرے سمندر میں گرا ہو۔ اپس، میری چائے۔ چند منٹ بعد وہ سر پر ہاتھ مارتی تیزی سے اندر بھاگی، اور کچھ دیر بعد چائے مگ میں انڈیلتی باہر آئی۔ بنیامین کے آگے ٹرے رکھتی وہ اسے چائے پکڑا گئی۔ دونوں بہن بھائی خاموشی سے چائے پینے لگے۔ سحر کی نظریں بنیامین پر تھیں، جبکہ بنیامین کی خالی نظریں غیر مرئی نقطے پر تھیں۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد بنیامین نے سحر کے دونوں ہاتھوں پر آئنٹمنٹ لگا کر سفید پٹی باندھ دی اور اس کی انگلی کا بینڈیڈ بھی تبدیل کیا۔ سحر نیم مسکراہٹ لیے اپنے بھائی کا فکر مند سا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر اس نے بھی بنیامین کے چہرے کے زخموں پر مرہم لگایا۔ دونوں ایک دوسرے کے درد کی دوا کر رہے تھے۔ اس کا بیگ ہاتھوں میں تھامے وہ اسے لیے گھر سے باہر نکلا۔ سحر نے سینے سے ایک تصویر لگا رکھی تھی، وہ تصویر اس کے ماں بابا کی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے وہ بائک پر بیٹھنے لگا تھا جب گارڈ نے اسے پکارا۔ سر، ہاتھ سر نے گاڑی بھیجی ہے آپ کو لانے کے لیے۔ اس نے سامنے کھڑی سیاہ پراڈو کی طرف اشارہ کیا۔ بنیامین نے سر ہلایا اور سحر کو لیے سامنے چل پڑا۔ السلام علیکم بنیامین سر۔ ڈرائیور نے مؤدب انداز میں سلام کہتے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وعلیکم السلام کہتے بنیامین نے سحر کو بٹھایا اور اس کے ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر انجن سٹارٹ کرتے گاڑی دوڑائی۔ سحر نے زور سے بنیامین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ گاڑی اپنے راستے پر گامزن ہوئی اور سفر طے کرنے لگی۔ یہ سفر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والا تھا، ایسا بنیامین کو لگ رہا تھا، مگر سحر اچھی طرح جانتی تھی اسے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ ڈرتی تو سحر یوسف کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ پھر ہاتھ بن رافع عالم چیز کیا ہے؟ اس نے بنیامین کے کندھے پر سر رکھ لیا اور سینے سے لگی بابا ماما کی تصویر کو سیدھا کر کے دیکھنے لگی، پھر انہیں اپنے پوروں سے چھونے لگی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں جیسی تھی اور بنیامین ہو بہو اپنے بابا جیسا تھا۔ دونوں بہن بھائی یوسف اور روبینہ کی کاربن کاپی تھے۔ ڈرائیور ڈرائیو کرنے کے دوران فرنٹ مرر سے ہلکی ہلکی سرسری سی نظر ان دونوں بہن بھائیوں پر ڈال رہا تھا جو بنیامین سے مخفی نہ تھا۔ کچھ راستہ گزرنے کے بعد ان کی گاڑی ایک سگنل کے پاس رکی۔ روڈ کراس کرنے کا اشارہ آیا تو ان کی گاڑی رک گئی۔ سائیڈ میں ایک طرف چھوٹی سی پھولوں کی دکان تھی۔ بنیامین کی نظر اس پر پڑی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور اس دکان کے اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ تھا جو کانٹوں سے پاک تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس نے وہ گلاب سحر کو پکڑا دیے اور اس کی پیشانی بھی چومی۔ شکریہ بھائی، یو آر دا بیسٹ، مسکرا کر کہتے اس نے گلابوں کو سونگھنا شروع کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی گاڑی عالم ولا کے آگے جا کر رکی۔ گاڑی سے اتر کر سحر اس گھر کی طرف نظر دوڑائی تو ایک سرد خوف کی لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی، کیونکہ یہ بڑا سا محل نما سیاہ گھر تھا۔ اس پر سیاہ پینٹ کیا گیا تھا، اس کی کھڑکیاں، گیٹ، حتیٰ کہ ہر چیز سیاہ تھی، جیسے کوئی چیز جلنے کے بعد سیاہ کالی ہو جاتی ہے کسی راکھ کی طرح۔ یہ محل نما بڑا سا گھر بھی جلا ہوا معلوم ہوا سحر کو۔ اسے شدید خوف آیا دیکھ کر، جو باہر سے اتنا سیاہ تھا اندر سے کتنا سیاہ ہوگا۔ بنیامین نے سحر کا ہاتھ تھاما تھا جو ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔
پھر وہ اسے آہستہ آہستہ لیے اندر بڑھا، جبکہ سحر کی نظریں ابھی بھی اس سیاہی پر ٹکی تھیں۔ سر، بنیامین سر آ گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آئینے کے سامنے کھڑے تیار ہوتے ہاتھ بن رافع عالم کو عقب سے اس کے ملازم روحیل نے پکارا۔ ہلکی سرسری سی نظر اس پر ڈال کے وہ اپنی گھڑی پہننے لگا۔ اپنی تیاری تسلی سے مکمل کرتے وہ 10 منٹ بعد واپس پلٹا اور روحیل نے ہمیشہ کی طرح اسے کوٹ پہنایا۔ ناف سے بٹن بند کرتے ہاتھ نے روحیل کو دیکھا۔ ساتھ کیا لایا ہے وہ؟ ہاتھ نے پتھر کی سی سختی سے پوچھا۔ سر، اس کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہے۔ یہ سن کر ہاتھ کی سیاہ آنکھیں لمحے کے 1000ویں حصے میں متبسم ہوئیں، جیسے وہ روحیل سے اسی جواب کی امید کر رہا تھا۔ سر کو جنبش دیتے وہ باہر کی طرف بڑھا۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ سیاہ سنگ مرمر لگے فرش کو قدموں تلے رونتا اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں بنیامین بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دفتر کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا اس نے بنیامین کو آفس کی گلاس وال سے باہر، جہاں سے پورا لاؤنج نظر آتا تھا۔ شاید وہ کسی کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ کو سن کر بنیامین پلٹا۔ ہاتھ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مصافحہ کرنے کے لیے بنیامین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بنیامین حیران ہوا، وہ اسے اسی مسکراہٹ کے ساتھ مل رہا تھا جیسے ہمیشہ ملا کرتا تھا، اور کل رات ہوئے واقعے کا ذرا برابر بھی اس کے چہرے پر عنصر نہ تھا۔ بنیامین کو اس کی مسکراہٹ زہریلی لگی۔ پھر اس نے خالی دماغ سے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ سے مصافحہ کیا، اور صرف یہی نہیں، ہاتھ بن رافع عالم آگے بڑھ کر اسے گرم جوشی سے گلے بھی لگا گیا تھا، اور گلے لگاتے ہی اس کی سیاہ نظریں گلاس وال کے پیچھے صوفے کے اس پار بیٹھے وجود پر جا ٹھہری، جس کا رخ اس طرف تھا۔ وہ دیکھ سکا تو صرف سیاہ حجاب میں ڈھکا سر، متبسم نظریں لیے وہ بنیامین سے الگ ہوا۔ تو تم اپنی قیمتی شے لے آئے بنیامین، ویل ڈن، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ہاتھ نے بنیامین کے کندھے پر تھپکی دے کر اسے مزید پشیمان کر دیا۔ بنیامین کا دل کیا زمین پھٹے وہ اور اس میں سما جائے۔ بنیامین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھی اس کی نظریں مسلسل باہر ٹکی تھیں، جیسے وہ اس آتش میں اب اس وجود کو لپیٹنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مگر کیا وہ ایسا کر پائے گا، یا اس بار خود اس اپنی آتش میں جلے گا؟ وہ بہت معصوم ہے، بنیامین نے اچانک سر اٹھاتے تڑپ کر کہا۔ ہاتھ نے خاموش سیاہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تھوڑی الڑ، ضدی اور بد لحاظ بھی ہے۔ اب اس کی آنکھیں لبریز ہوئیں۔ فکر مت کرو، اب وہ اس گھر کی ایک قیدی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں، ہاتھ نے شفقت سے کہا، اور اسے بد لحاظی کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ایک اور سخت جملہ اور بنیامین نے اپنی مٹھیاں بھینج لی تھی، جو ہاتھ سے مخفی نہ رہی تھیں۔ وہ یہاں کس حیثیت سے رہے گی؟ ایک سوال بنیامین نے پوچھا۔ قیدی کی حیثیت سے، ہاتھ نے سرد ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا۔ اب بنیامین کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ میری بہن ہے، جسے میں نے شہزادیوں کی طرح اپنے ان ہاتھوں سے بڑے نازوں کے ساتھ پالا ہے۔ وہ کوئی قیدی نہیں ہے ہاتھ، بنیامین نے تیش سے کہا، اور سائیڈ میز پر پڑی تمام چیزیں ہاتھ مار کر نیچے گرا دی۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، مگر ہاتھ کے اطمینان میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ وہ یوں ہی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا رہا، خاموشی سے اپنے شیر کو بفرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ تمہاری بہن تھی، اب سے نہیں رہی۔ اب سے وہ صرف عالم ملا میں رہنے والی ایک قیدی ہے، کیونکہ تم اسے اپنی جان کے عوض مجھے دے چکے ہو۔ ہاتھ نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ بار بار یہ لفظ مت بولے ہاتھ، وہ قیدی نہیں ہے، بنیامین نے آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ نے اس کے حوصلے کو ابرو اچکا کر داد دی تھی۔ اوکے فائن، یہی کہتا اسے قیدی، پھر تم ہی بتا دو، کیا کہوں میں؟ ہاتھ نے نرمی سے استفسار کیا۔ وہ بنا کسی رشتے کے یہاں کبھی نہیں رہے گی، بنیامین نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ ہا 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 ہا، اس کی بات پر ہاتھ ہنس دیا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو بنیامین؟ ہاتھ نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ بنیامین کے یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ اگلے ہی لمحے ہاتھ اس کی گردن دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ بنیامین نے قطعی اپنا بچاؤ نہ کیا۔
اپنی خرافات اور بکواس اپنے پاس رکھو، مشورے ہاتھ بن رافع عالم کو پسند نہیں ہیں، سمجھ گئے تم؟ وہ دھاڑا تھا اور جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑ گیا۔ مل لو اس سے آخری بار، اور دوبارہ تم اس سے کبھی نہیں مل سکو گے، یہ یاد رکھنا، ورنہ اگلی بار اسے تمہارے گھر چھوڑ کے تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اب تم جا سکتے ہو، کہتے ہاتھ پلٹا اور جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں تو وہ آپ سے یہ سوال ضرور کرے گی کہ وہ یہاں کس رشتے سے رہے۔ بنیامین نے آخری بار اسے بتایا اور باہر نکل گیا۔ بنیامین کے جانے کے بعد ہاتھ قدم قدم چلتا جا کر گلاس وال کے پاس کھڑا ہو گیا، جہاں سے لاؤنج کا تمام منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ باہر آیا جہاں وہ لاؤنج میں رکھے سیاہ صوفوں پر بیٹھی تھی۔ بھائی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ ہاتھ کی طرف تھا، ایک سفید روشن گلاب سا چہرہ۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی ہاتھ کے کانوں میں ابھی کہا گیا بنیامین کا جملہ ٹکرایا، وہ بہت معصوم ہے۔ ہاتھ خالی سیاہ آنکھوں اور سرد برفانی دودوں جتنی سختی چہرے پر لیے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ بنیامین اب اس کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ ہاتھ بن رافع عالم کی آنکھوں کی سردیت کا اضافہ ہوا، ان کی سیاہی مزید بڑھی، اور اس سے پہلے وہ پلٹتا دیکھا اس نے اس لڑکی کو رو کر بنیامین سے لپٹتے، اس کے کندھے میں چہرہ چھپاتے وہ رو رہی تھی۔ بنیامین نے اسے خود میں بھیج رکھا تھا، پتہ نہیں کیوں ایک لمحے کے لیے ہاتھ کی سیاہ آنکھوں کی سختی تھوڑی کم ہوئی تھی۔ پھر ہاتھ نے جھٹکے سے تمام پردے گلاس وال کے آگے کر دیے اور جا کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دراز سے سگار نکال کے جلاتا وہ کرسی کی پشت پر سر ٹکا گیا اور گہرے کش لیتا دھواں دفتر میں اڑانے لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، بالکل نہیں گھبرانا، ہم روز ملیں گے، صبح و شام۔ اس کا سر شفقت سے سہلاتے بنیامین نے کہا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کسی سے بدتمیزی مت کرنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کوشش کرنا زیادہ اپنے کمرے میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور نہ ہی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ محبت سے اسے سمجھاتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سحر اس کے گلے میں باہیں ڈالتی اچانک پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ جو اتنی حوصلہ مند بنتی تھی، اب جب یہ خیال آیا تو روح فنا ہونے لگی کہ اس کا بھائی یہاں سے جا رہا ہے اور وہ یہاں ان انجان لوگوں میں رہے گی۔ مگر اگلے ہی لمحے جب یہ یاد پڑا کہ اس کا بھائی زندہ رہے گا اس کی آنکھوں کے سامنے، تو ایک خوشی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً رونا بند کر دیا۔ بنیامین اس کی کمر سہلاتا اس سے الگ ہوا اور اس کے دونوں ہاتھ عقیدت سے چوم گیا، جیسے جانے کی اجازت طلب کر رہا ہو۔ سحر نے سر ہلایا اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونکی۔ بنیامین بھی جواباً آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پھونکی۔ مجھے میرے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ تمہارے ایک بال تک کو نقصان ہونے نہیں دے گا۔ بنیامین نے نم آنکھیں لیے ایک یقین سے کہا، مجھے بھی۔ سحر بھی سرگوشی نما بولی۔ پھر اچانک وہ سر جھکا گیا، چہرے پر ندامت ہی ندامت تھی۔ سحر نے اس کی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے اس کا چہرہ بلند کیا۔ میرے بھائی کا سر کبھی جھکنا نہیں چاہیے، اس کا سر اللہ ہمیشہ بلند رکھے گا انشاءاللہ، آمین۔ سحر نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، اور آپ جانتے ہیں نا، سحر یوسف کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ پھر دونوں نے بیک وقت یہ جملہ ادا کرتے نم آنکھوں سے مسکراتے ایک دوسرے کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گئے۔ چند پلوں کے بعد وہ دوبارہ سحر کے سر کا بوسہ لیتا بولا، اللہ کی امان، اللہ کی امان بھائی۔ پھر وہ راہداری کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم میں سستی تھی اور وہ پلٹ پلٹ کر سحر کو دیکھ رہا تھا۔
काश सब बदल जाता और वो अपनी बहन को ले जाता यहाँ से और वो दोनों कहीं दूर जाकर बस जाते। मगर क्या होता? अगर ऐसा होता तो हाद बिन राफ़ी आलम वहाँ भी पहुँच जाता और उनकी ज़िंदगियाँ उजेड़न कर देता। राहदारी से बाहर निकलते वक्त उसने एक आखिरी बार सहर को देखा। सहर यूसुफ किसी के बाप से भी नहीं डरती भाई, उसने बुलंद आवाज़ में दोबारा कहा, जिस पर बिन्यामीन मुस्कुराया। उसका ये जुमला किसी और ने भी सुना था और अब रो चुकाकर उसकी बहादुरी को दाद दी थी। बिन्यामीन बाहर निकल गया और विला का गेट बंद कर दिया गया। आह, वो चीखता हुआ कमरे की हर चीज़ को तहस नहस कर रहा था। उसके रास्ते में जो चीज़ आ रही थी वो उसे उठाकर पटकता चला जा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। बिन्यामीन क्यों नहीं मरा? बिन्यामीन क्यों नहीं मरा? हाथ ने उसे क्यों नहीं मारा? हाथ की दीवार पर पहले से जल रही तस्वीर पर वो मज़ीद पेट्रोल छिड़कने लगा, जिससे पहले से भी ज़्यादा उसमें तेज़ आग भड़कने लगी थी। हाद आलम को तबाह करने से पहले उसके दोनों मजबूत हाथों को काटना होगा। उसके बगैर मैं अपने मकसद में हरगिज़ कामयाब नहीं हो पाऊँगा। बिन्यामीन को मरना होगा और उसके बाद शहरोज़ आबदीन को भी मरना होगा। उसके बगैर मेरे लिए ये काम आसान ना होगा। चीखता चिल्लाता वो हर चीज़ तोड़ने लगा था। फिर वो उस कमरे से बाहर आया और अपने नौकरों को बेदर्दी से पीटने लगा। बिला वजह वो सबको मारकर ज़ख्मी कर रहा था। फिर वो अपने ख़ास आदमी की तरफ बढ़ा और उसे भी लातों और घूंसों से मारने लगा। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मेरे सामने बिन्यामीन की लाश की तस्वीर लेकर आना। जवाब दो। वो धाड़ता हुआ उसके सीने पर ठोकरें मार रहा था, जिससे नीचे मौजूद शख्स मिन्नतें करता अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उसे रोक पाते। फिर वो झुका और उस जख्मी शख्स का गिरेबान पकड़ गया। मैंने क्या कहा था तुमसे कि मुझे बिन्यामीन की मौत की खबर चाहिए, फिर भी तुम उसके ज़िंदा होने की खबर लाए हो। क्यों? वो चिल्लाया था और अब अपनी गन निकालकर उस पर तान गया। सर मुझे ना मारे। हम नहीं जानते हाद आलम और बिन्यामीन यूसुफ के दरमियान क्या सौदा हुआ है, क्योंकि ये बात उनके अपने ख़ास बंदे भी नहीं जानते। कोई नहीं जानता उनके दरमियान क्या डील हुई है, सिर्फ वो दोनों जानते हैं। हम चाहकर भी ये पता नहीं लगवा पाए। हमने सिर्फ बिन्यामीन को अपनी बहन के साथ आलम विला जाते देखा। उसके बाद वहाँ से वो वापस बिन्यामीन अकेला आया था। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते सर, और जान भी ना सके। मुझे ना मारे प्लीज़। क्या 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 कहा तुमने? दोबारा कहना। अपना आखिरी जुमला दोबारा दोहराओ, उस शख्स ने तेज से कहा। सर, बिन्यामीन को उसकी बहन के साथ आलम विला जाते देखा गया। उसके बाद वहाँ से बिन्यामीन अकेला वापस आया। क्या? हा 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 हा। समझ गया, सब समझ गया। जो तुम लोग ना समझ पाए। एकदम वो पीछे होकर बैठता पागलों की तरह हंसने लगा और कहके पर कहका लगा रहा था। और हाद आलम, ओ हाद आलम, तुम्हारा मयार इतना गिरा हुआ था, मैंने ये तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम कितने गिरे हुए और घटिया निकले। मुझे तो तुम एक असूल पसंद और खड़े बंदे मालूम होते थे, मगर तुम इतने नीच हो। हा हा हा, सोचा ना था। लड़की देखी तो अपने असूल भूल गए। एक लड़की के बदले में तुमने बिन्यामीन की जान बख्श दी। हा 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 हा, तुफ है तुम पर, तुफ है। खैर, बिगड़ा तो कुछ भी नहीं अभी, मगर तुमने अपने दुश्मनों को ये दिखा दिया कि तुम कितने कमज़ोर इंसान हो। अगर तुमने बिन्यामीन से उसकी बहन ली है तो ज़रूर वो लड़की तुम्हारे लिए अहम होगी। इसका मतलब तुम्हें मारने के लिए अब बिन्यामीन और शहरोज़ को मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम खुद ही अपनी मौत का सामान खुद अपने घर ले आए हो। सरगोशियों में खुद से बातें करता वो सबको साइको लग रहा था और कोई पागल ही मालूम हो रहा था। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।